अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अहम चैप्टर। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम लोग दरख्शां किताब से चैप्टर नंबर 17 को पढ़ लेंगे, 17 को जान लेंगे। ठीक है नाजरीन, तो आज का जो सबक है एक नज़्म है। क्या है? नज़्म। नज़्म किसे कहते हैं हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नज़्म के जो मुसन्निफ़ है, जो राइटर है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुसन्निफ़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादातर सवालात मुसन्निफ़ के बारे में ही आता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर नंबर कितना 17, मनाज़िर कुदरत। ठीक है, ये एक नज़्म है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मुसन्निफ़ चेक बस्त है। कौन है? मुसन्निफ़ चेक बस्त है। और उसका पूरा नाम क्या था देख लीजिए, पूरा नाम पंडित बर्जनारायण था। क्या था? पूरा नाम पंडित बर्जनारायण। और तखल्लुस क्या रखते थे? चेक बस्त रखते थे। ठीक है, तखल्लुस चेक बस्त रखते थे। उसके बाद पैदाइश देख लीजिए, पैदाइश 1882 को फैज़ आबाद में हुई थी। कहाँ पे? फैज़ाबाद जो बोलते हैं, 1882 को फैज़ाबाद में हुई थी। बचपन ही में लखनऊ आ गए और इब्तदाई तालीम वहीं पे हुई थी। ठीक है, बचपन ही में वहाँ लखनऊ आ गए थे और इब्तदाई तालीम यानी शुरुआत की तालीम लखनऊ में हुई थी उनकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अवेकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला हुआ। 1905 को बीए और 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किया था। ठीक है, 1905 को क्या बोलते हैं, बीए का इम्तिहान पास किए थे और 1908 को वकालत का इम्तिहान पास किए थे। वकालत का मतलब होता है वकील। ठीक है ना, जिसको वकील की डिग्री कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। बचपन ही से शायरी का शौक़ था। 9 या 10 कितने 9 या 10 साल की उम्र में चेक बस्त ने पहली गज़ल लिखी थी। कितने साल की उम्र में? 9 या 10 साल की उम्र में वो पहली गज़ल लिख दिए थे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आतिश, गालिब और अनीस, ये तीन जो थे ये उस्ताद थे, यानी इनकी तरह वो बनना चाहते थे, इनकी तरह वो लिखना चाहते थे शेर व शायरी। ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे आतिश है, गालिब है और अनीस है, ये तीनों उनके उस्तादों में आते हैं। ठीक है नाज़रीन, आगे देख लेते हैं। 1926 में एक मुकदमा, ठीक है ना, 1926 में एक मुकदमे के सिलसिले में राय बरेली गए। अदालत में कामयाबी के साथ लौटे और स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठे तो बैठते ही दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और वहीं पर इंतकाल हो गए। ठीक है, शाम 7 बजे, यहाँ पे देख लीजिए 7, तो शाम 7 बजे उनका इंतकाल हो गया था। यानी किसी मुकदमे के सिलसिले में 1926 में वो राय बरेली गए थे, वहाँ पे कोर्ट में गए, तो वहाँ पे जो भी मुकदमा हुआ था तो केस जीत गए थे। वहाँ से केस जीतने के बाद जैसे अपने घर को लौटे, स्टेशन पर पहुँचे थे और क्या बोलते हैं शाम 7 बज रहा था, जैसे ही ट्रेन में बैठते ही उसके दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और वहीं पर वो क्या हो गई, इंतकाल हो गई, उसकी ज़िंदगी वहीं पर मुकम्मल हो गई। ठीक है नाज़रीन, तो ये कुछ जानकारी मुसन्निफ़ के बारे में थी जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। ठीक है नाज़रीन, तो आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो आप एक मरतबा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नाज़रीन आइए हम लोग अब नज़्म की तरफ बढ़ते हैं और नज़्म को जान लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, कि नज़्म किसे कहा जाता है। तो नज़्म देख लीजिए, उर्दू में नज़्मों का सराग सर सैयद की तहरीक से पहले भी मिलता था। ये सर सैयद साहब जो है मुसन्निफ़, क्या बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बनाने वाले थे, उनकी तहरीक से, यानी जब वो तहरीक शुरू नहीं किए थे, जब वो पैदा नहीं हुए थे, उनकी तहरीक से पहले भी नज़्म लिखा जाता था, पढ़ा जाता था। लेकिन उनको क्या बोलते हैं, उनकी तहरीक के बाद नज़्म बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ हो गया। ठीक है नाज़रीन, और क्या बोलते हैं, हिंदी में नज़्म को कविता कहा जाता है और इंग्लिश में पोयम कहा जाता है। आप लोग जब इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्कूल में जाते होंगे, उस टाइम आप लोग को टीचर वगैरह ज़रूर बोलते होंगे कि एक पोयम पढ़ दो, एक कविता पढ़ दो, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में पोयम और हिंदी में कविता ही को नज़्म कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, तो ये नज़्म की कुछ तारीफ़ें थी। अब आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए आपका नज़्म शुरू हो जाता है। हम एक एक क्या बोलते हैं अल्फाज को पढ़ के आपको समझा देते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह हो सके तो हम आपको इस वीडियो का PDF भी कहीं पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो कह रहे हैं कि फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है कि बशर की रूह को राहत की नींद आती है। फ़ज़ाए कोह का मतलब क्या होता? पहाड़, यानी पहाड़ की वादी में ऐसी हवा चलती है कि बशर की रूह को, यानी इंसान की रूह को राहत की नींद आती है। ठीक है नाज़रीन, आगे देखते हैं। बस एक आलम हो चार समत तारी है, ना शोर व शर है ना दुनिया की आहोजारी है। यानी वहाँ पर ऐसा लगता है, वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि चारों तरफ दुनिया है, लेकिन ना दुनिया का शोर व शराबा है, ना दुनिया की आहो फगा, कुछ भी नहीं है, बल्कि एक सुकून की ज़िंदगी क्या बोलते हैं देखने को
ملتی ہے، انسان کے دلوں کو بہت ہی زیادہ ٹھنڈک ملتی ہے وہاں جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، شجر و حجر سے ٹپکتی ہے راگ کی تاثیر۔ اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر، یعنی وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو قدرت شجر و حجر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی آواز آتی ہے، یعنی وہاں پہ جتنے بھی شجر و حجر ہے سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو بھی شجر ہے، جو بھی حجر ہے، جو بھی پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہے، ساری کی ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے کہہ رہے ہیں، یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اثیر نہیں، یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں۔ یہ راگ وہ ہے جو مضراب کا اثیر نہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو دنیا کی جو راگ ہوتی ہے یا پھر دنیا کی جو میوزک ہوتی ہے یہ میوزک وہ نہیں ہے، بلکہ یہ میوزک وہ ہے جو کان کے پردوں میں گوشہ گیر ہے، بلکہ یہ میوزک وہ ہوتی ہے یا پھر یہ نغمہ وہ ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے جا کر کے ڈائریکٹ۔ وہاں کے اگر ہم تسبیح کو سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمیں یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا ہو دل میں سوز تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا، یعنی وہاں پہ جو نغمہ گایا جاتا ہے، وہاں پہ جو ذکر و اذکار ہوتی ہے اس کو صرف وہی شخص سن سکتا ہے جس کا دل صاف ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا دل کیا ہو، صاف ہو، جس کے دل میں بغض و حسد نہ ہو، وہی انسان اس کو سن سکتا ہے، اور جس کے دل میں بغض و حسد ہو وہ انسان، وہ شخص اس چیز کو ہرگز نہیں سن سکتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، حریم خاص میں قدرت کے بار یابی تھی، نگاہ شوق میں ایک شان بے حجابی تھی، یعنی حریم خاص میں قدرت کی بار یابی تھی، وہاں پہ جب جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے حجاب ہے، بے پردہ ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگ جو جی رہے ہیں تو اللہ کی قدرت یہاں زیادہ نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم جاتے پہاڑ وغیرہ میں تو وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بے حجاب ہے، بے پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، کہہ رہا ہے، شریک جاتی وضع قدیم قدرت کی، آیاتی سنگ و حجر سے کشش محبت کی، یعنی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ساری چیزوں سے نظر آتی ہے، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ شجر ہو، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت وہاں سے نظر آتی ہے۔ کہہ رہے کہ شراب اس حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار، شجر تھا، کوہ تھا، چشمہ تھا یا مشت غبار، یعنی وہاں پہ جتنی بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوتی ہے، مصروف ہوتی ہے، چاہے وہ شجر ہو، چاہے وہ حجر ہو، چاہے وہ چشمہ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں کیا ہوتی ہے، مصروف ہوتی ہے۔ اس کے بعد کریں، درختوں کو کیا ذات پاک انسان کیا، طیور کیا ہے، ہوا کیا ہے، ابر بارہ کیا ہے۔ درخت کا مطلب درخت، کوہ کا مطلب ہوتا پہاڑ، کہ درخت کیا ہے، پہاڑ کیا ہے، یا انسان کیا ہے، ذات پات انسان کا، یعنی آج کل جو انسان ہوتے ہیں، انسان نے اپنے درمیان بہت سارے ذات پات پیدا کر لیے ہیں، لیکن درختوں کی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے، پہاڑوں کی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے، اور ہواؤں کی کوئی ذات نہیں ہوتی ہے، اور پرندوں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، یہ اس شعر میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد کریں، یہ موج ہستی بیدار کے عناصر ہے، سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہے۔ کہہ رہے کہ یہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جیتے ہیں، لیکن یہ سارے لوگ مر کر کے ایک نہ ایک دن قبر میں جائیں گے، اور سب لوگ اسی چیز کا مسافر ہے، یعنی سب لوگ ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اسی کا مسافر، قبر کا سب کو یہ مسافر ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، یہ دل کے ٹکڑے ہیں قدرت کے، ان میں بیر نہیں، سب ایک گود کے پالے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ کہہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کا خالق کون ہے، سب کا مالک کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب ایک گود کے پالے، ان میں سے کوئی غیر نہیں، یعنی اللہ کی نظر میں سب کیا ہے، برابر ہے۔ جو اچھی عبادت کرے گا وہ اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہوگا، اور جو کم عبادت کرے گا وہ کم محبوب ہوگا۔ کوئی ذات پات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے، عبادت کی بنیاد پر اللہ کی نظروں میں انسان بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، انہی سے نغمہ قدرت ہے اور جو پستی میں، سب ایک ساز کے پردے ہیں بزم ہستی میں۔ کہ اس دنیا میں سب ایک کیا بولتے ہیں، ساز کے پردے ہیں، اس دنیا میں سب کے سب ایک ایک بزم کے انسان ہے، یعنی سارے کے سارے انسان اس دنیا میں جو رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، سارے چیزیں یا پھر سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے اختیار میں رہتے ہیں، جسے جب اللہ جو چاہے عطا کر دے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں،
جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں، کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کے دل کا راز چھپا نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ ہم جو دل میں راز رکھتے ہیں، دل میں جو خیال رکھتے ہیں، ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کسی کا راز اس سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں جسم خاک یہاں اس کا جسم پانی ہے، جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے جسم خاک، یعنی ہم لوگ کا جسم کیا ہے کہ مٹی کا جسم ہے، اور ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا بولتے ہیں، ہم لوگ کا جسم مٹی کا، اور ایک نہ ایک دن ہم لوگ کا جسم مٹی میں مل جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو ایک شعر یہ ہے، کیا اس شعر میں یہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ سبق آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ کیا بولتے ہیں سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ آپ سے ریکویسٹ، اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک سے ایک نیا ویڈیو لے کر کے حاضر ہو سکے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آپ کا سبق دیکھ لیجیے، یہاں سے مختصر ترین سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال کہہ رہے کہ چیک بستہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تھا؟ دیکھ لیجیے 1926 میں، کب میں؟ 1926 میں کیا بولتے ہیں ایک مقدمے کے سلسلے میں رائے بریلی گئے تھے، عدالت میں کامیابی کے ساتھ لوٹے اور اسٹیشن پر کیا بولتے ہیں ٹرین میں بیٹھے تو اور وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا۔ 1926 میں رائے بریلی میں کیا بولتے ہیں انتقال ہو گیا تھا، کس وجہ سے؟ دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ چیک بستے نے کون کون سی ڈگریاں حاصل کی تھی؟ یہاں پہ دیکھ لیجیے، کیا بولتے ہیں چیک بستے نے 1905 میں بی اے اور 1908 میں وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1905 میں بی اے اور 1908 میں وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کریں چیک بستہ کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ تو اس کے دماغ پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی فالج کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ چیک بستے کی کون سی نظم ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ تو چیک بستہ کی کون سی نظم ہے؟ تو چیک بستہ کی مناظر قدرت، یہی نظم ہمارے کتاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کرے چیک بستہ کا پورا نام کیا تھا؟ دیکھ لیجئے، اس کا پورا نام پنڈت برجا نارائن تھا۔ کیا تھا؟ پورا نام پنڈت برجا نارائن تھا۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات ختم ہو جاتا آپ کا، اس کے بعد مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، پہلا سوال کہہ رہے کہ چیک بستہ کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو آپ لکھ لیجئے گا، کیا بولتے ہیں چیک بستہ کا پورا نام پنڈت برجا نارائن ہے، چیک بستہ چیک تخلص رکھتے تھے، اور چیک بستہ تخلص رکھتے تو اس کے بعد لکھ لیجیے پیدائش 1982 کو فیض آباد میں ہوئی تھی، بچپن ہی میں لکھنؤ آ گئے اور ابتدائی تعلیم وہیں پہ ہوئی تھی۔ یعنی یہیں میں سے آپ اسی بورڈ میں سے 5 جملے بنا کر کے آپ لوگ لکھ لیجیے گا چیک بستہ کے بارے میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا سوال کہہ رہے ہیں کہ جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ایک منٹ، جدید اردو نظم کی مختصر تعریف کیجیے۔ تو کیسے کیجیے گا کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفاد کا دور شروع ہوا، نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا، محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور حالی نے نظم کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز کیا تھا۔ اسی وجہ سے آزاد اور حالی کو جدید نظم کا پیش رو نما مانا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ لکھ لیجیے آپ، نظم کی تعریف اس طرح سے کر لیجیے گا کہ نظم جو ہے نا سر سید کی تحریک سے پہلے بھی چلتا تھا، لیکن پہلے زیادہ مشہور معروف نہیں تھا، لیکن جیسے ہی سر سید کی تحریک شروع ہوتی ہے اس کے بعد نظم کیا بولتے ہیں بہت زیادہ مشہور معروف ہو جاتا ہے، اور ہندی میں نظم کو قویت اور انگلش میں نظم کو پویم کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ تھوڑی سی تعریف کر لیجیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کریں زیر نصاب نظم میں شاعر نے کہا کہ منظر نگاری کی ہے، یعنی یہ جو چیک بستے جو شاعر تھے، یہ جو مناظر قدرت لکھے تھے، یہ کہاں کا منظر لکھے تو آپ لوگ لکھ لیجیے گا۔ شاعر ایک مرتبہ یعنی کیا بولتے ہیں چیک بستہ ایک مرتبہ دہرادون گئے تھے اور وہاں کے منظر کو دیکھے اور وہیں کے منظر کو اپنے نظم میں کیا بولتے ہیں لکھ لیے، یعنی دہرادون کے منظر نگاری کی تھی، ٹھیک ہے، دہرادون کے پہاڑ کی منظر نگاری کی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کرے کہ نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیے، نظم کے اجزائے ترکیبی پر روشنی ڈالیے۔ تو آپ لوگ لکھ لیجیے کہ نظم بہت ساری چیزوں پر لکھا جا سکتا ہے، نظم کے لیے کوئی موضوع کی قید نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، موضوع کیا بولتے ہیں نظم کسی بھی چیز کے اوپر لکھا جاتا ہے، چاہے منظر کشی ہو، چاہے ہیئت ہو، یعنی کسی بھی چیز کے اوپر نظم لکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ کیا بولتے ہیں نظم کے بارے میں تھوڑی سی تعریف کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کا سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے ناظرین، ٹھیک ہے ناظرین، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، پھر کیسے نئے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔